बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कनीस फातिमा, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बात यह है। तहरीक इंसाफ का मुल्क गिर एहतजाज शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। रास्ते बंद हैं, तालीमी इदारे और ट्रांसपोर्ट भी बंद है। शहरियों की जिंदगी अजीरन हो चुकी है। तहरीक इंसाफ के कारकुनान हसास मकामात पर भी एहतजाज कर रहे हैं। IG पंजाब के दफ्तर के बाहर एहतजाज किया गया है। गवर्नर हाउस ने रेंजर्स की सिक्योरिटी मांग ली है। इस्लामाबाद पुलिस ने कार्रवाई के लिए पंजाब से इजाज़त मांग ली है और मुल्क में अजीब सी कशमकश है। PDM गायब हो चुकी है। सियासी मंजरनामे में सिर्फ तहरीक इंसाफ और नून लीग के दरमियान मुकाबला चल रहा है। PDM की दीगर जमातें किधर गई हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ आज पैनल पे मौजूद हैं वजाहत मसूद साहब, रजा रूमी साहब, नज़ीर लगारी साहब और सलमान आबिद साहब। प्रोग्राम के अंदर हम इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। पहले हिस्से में हम बात करेंगे मुल्क गिर जो एहतजाज किया जा रहा है तहरीक इंसाफ की जानिब से, उसके ऊपर, क्योंकि उसके ऊपर मुख्तलिफ बयानात आए हैं और सिचुएशन क्या बन रही है, इसके ऊपर बात करेंगे प्रोग्राम के। दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे FIR के हवाले से, जो कि कल FIR दर्ज की जा चुकी है, लेकिन उसके ऊपर तहरीक इंसाफ को अभी भी तहफ़्फ़ुज़ात है और उन्होंने उसको मुस्तरद कर दिया है। फिर प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में हम बात करेंगे PDM वर्सेस तहरीक इंसाफ, तो इसका अंजाम क्या होगा, इस पर बात करेंगे। पहले चूँकि तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च के हवाले से बात करें, मेरे तमाम पैनलिस्ट से एक सवाल है कि इस वक्त मुल्क की जो सिचुएशन है, करंट सिनेरियो जो है वो इस वक्त सबके सामने है और मोटरवे को बंद किया गया इस्लामाबाद रावलपिंडी की जानिब से। रजा रूमी साहब, सर क्या कहेंगे? शहरियों की ज़िंदगी इस वक्त अजीरन बना के रखी हुई है। एहतजाज तो किया जा रहा है, लेकिन क्या इस एहतजाज से तहरीक इंसाफ अपने मकसद हासिल कर सकती है? देखिए, तहरीक इंसाफ जो है, देखना ये पड़ेगा कि उनके मकासद क्या हैं। उनके मकासद जो हैं, जो 2 वाज़े तौर पर सामने आए थे लॉन्ग मार्च के आगाज़ से, वो पहला मकसद तो ये था कि जल्दी इंतखाबात का ऐलान किया जाए, और दूसरा मकसद था कि जो पाकिस्तान में एक बहुत अहम ओहदे पर जो है वो नई तकर्री होनी है इस महीने के आखिर में आर्मी चीफ की, उसके ऊपर असरअंदाज हुआ जाए। अब यकीनन इन अहदाफ में इजाफा हो चुका है, क्योंकि जब से इमरान खान साहब के कारवां के ऊपर हमला हुआ जी, उसके बाद से अब वो यकीनन, अब आपने देखा है कि FIR का जो है वो पिछले 5-6 दिन तो है वो FIR दर्ज ना हुई, उसके ऊपर अब वो हो गई है, उसके ऊपर भी एतराज़ात उठाए जा रहे हैं। अब नई कानूनी हिकमत अमली बनाई जा रही है। तो अलगरज ये कि अब वो इसके ऊपर भी लॉन्ग मार्च की जो है वो एक बहुत बड़ा निशान होगा कि जी ये FIR सही दर्ज नहीं हुई और कोई तफ्तीश नहीं करना चाह रहा, और इमरान खान साहब को वज़ीर आज़म पाकिस्तान और राना सनाउल्लाह और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो मरवाना चाहते हैं। तो इसलिए अब ये इसमें इजाफा हो गया है, लेकिन असल जो मकसद जो है वो वहीं का वहीं है, और वो है नवंबर 29 को की जो तकर्री और जो चेंज होनी है, और इसलिए वो जारी रखेंगे। इसी वजह से अब आप लॉन्ग मार्च दोबारा से स्टार्ट हो रहा है, जुमेरात को जी। वो होगा वाकया, ये आगे बढ़ेगा दोबारा से कारवां, और फिर वो सुनने में आया कि इमरान खान साहब जो है कुछ बेहतर होंगे तो वो ज्वाइन कर लेंगे, कम से कम पिंडी में वो मौजूद होंगे जब पिंडी पहुंचेगा ये लॉन्ग मार्च। तो यकीनन तहरीक इंसाफ जो है वो और इमरान खान साहब वो बड़ी महारत से इस चीज़ को से पीछे नहीं हट रहे। तमाम तर जो दुश्वारियां हैं उनको अबूर करते हुए वो रावलपिंडी पहुंच रहे हैं, और वहां पर देखिए कि आगे क्या होता है। अभी तो कुछ कहना कबल वक्त है, लेकिन सर आपको चांसेस नजर आ रहे हैं ये तमाम मकासद जो आपने गिनवाए हैं वो हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल वो कामयाब होंगे, लेकिन ये कि अगर ये तनाव जो है वो इसको रिजॉल्व ना किया गया, मुज़ाकरात जो पीछे बैकडोर तो चल ही रहे हैं, तो फिर अनफॉर्चुनेटली कोई भी सूरत हाल निकल सकती है। खुदा ना करे, लेकिन खून खराबा भी हो सकता है और मार्शल लॉ का भी इम्कान है। जी ठीक। नज़ीर लगारी साहब, आपके ख्याल में तहरीक इंसाफ अपने मकासद को हासिल करने में कामयाब हो सकती है? बहुत शुक्रिया। अच्छा, उनके मकासद कुछ ऐसे हैं कि जिससे बहुत से फरीकैन को पसपाई इख्तियार करनी पड़ेगी। एक तो साफ जाहिर है कि हुकूमत को पसपाई इख्तियार करनी पड़ेगी, और उसके अलावा रियासत को पसपाई इख्तियार करनी पड़ेगी।
ریاست کے انسٹیٹیوشنز کو پسپائی اختیار کرنی پڑے گی. اور یہ کوئی انقلابی عمل نہیں ہے، اور اس وقت ہمیں کوئی انقلابی چھڑی بھی نہیں دی گئی ہے. نہ یہ بتایا گیا ہے کہ اس انقلاب کے جو لانا چاہ رہے ہیں یا اس تبدیلی کے جو اغراض و مقاصد ہیں وہ کیا ہیں. چونکہ ہم 4 سال تک تبدیلی کے ثمرات بھی دیکھ چکے ہیں اور ہم اس کے اثرات بھی دیکھ چکے ہیں. اب یہ کون سی تبدیلی آ رہی ہے؟ بہرحال میرا ایک خیال ہے، ایک تصور ہے، وہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ، چونکہ اب کسی ادارے نے اپنے آپ کو اونرشپ لے لی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہم ہیں اور خود وہ اپنے آپ کو اسٹیبلشمنٹ کہہ رہے ہیں، تو مجھے بھی کہنے میں کوئی وہ نہیں ہوتا ہے، دقت محسوس نہیں ہوتی ہے. جو بھی ہے اسٹیبلشمنٹ، جو بھی اپنے آپ کو اسٹیبلشمنٹ کہے، وہ منقسم ہے. وہ 2 یا 2 سے زائد، یا مجھے نہیں معلوم کہ ان کی کیا صورتحال ہے، وہ حصوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور کچھ لوگ ایک بات چاہتے ہیں، کچھ لوگ دوسری بات چاہتے ہیں، اور یہ میرے خیال میں انتہائی نقصان دہ تکلیف کی بات ہے. میں نے کئی بار ایک بات کی ہے اور بہت ذمہ دار لوگوں کے سامنے بھی بات کی ہے کہ 1990 اور 91 کے بعد آپ کی حیثیت تبدیل ہو چکی ہے. آپ ایک زمانے میں اتنا بڑا اثاثہ تھا کہ اثاثے تھے کہ جب آپ کی ہر بات سے پیار کیا جاتا تھا، آپ سے محبت کی جاتی تھی، آپ کی تمام چیزیں سہی جاتی تھی، آپ کے ناز نخرے اٹھائے جاتے تھے، کیونکہ آپ اثاثہ تھے ایک عالمی انڈیپینڈنٹ دنیا کا، دنیا کے ایک خاص سسٹم کا آپ محبوب نظر تھے. اب آپ محبوب نظر نہیں رہے ہیں، تو اب آپ ان کے لیے، میں ایک لفظ استعمال کرتا ہوں کہ اب آپ کچرا بن چکے ہیں. اب انہیں کچرے کی صفائی کرنی ہوگی، اور اس بارے میں بہت سے لوگ کہہ چکے ہیں. میرے خیال میں ایک ایسا سر یہ اس کے بارے میں آپ کی اپنی رائے ہے، اور ڈیفینیٹلی ہر بندے کی اپنی اپنی رائے ہوتی ہے، لیکن سر اس کے بعد نظر دیکھا جائے تو تحریک انصاف کے بارے میں بتائیے، وہ اپنے مقاصد حاصل کرنے میں کامیاب ہو پائے گی یا نہیں؟ میرا خیال ہے کہ وہ کامیاب ہوتے نظر نہیں آ رہے ہیں. کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ اسٹیٹ سرنڈر کرے. اگر اسٹیٹ سرنڈر کر رہی ہے تو پھر بہت کو سرنڈر ہوگا. پھر میرے خیال میں ملک کی خود مختاری سلامتی بھی سرنڈر ہوگی. اس کا اسٹیٹ کو سرنڈر کرنا ہے تو اس کی اپنی مرضی ہے. ٹھیک ہے، ابھی آپ کے خیال میں تحریک انصاف کامیاب ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی اپنے مقاصد میں، لیکن سلمان عابد صاحب، ہم نے جو فوٹیجز دیکھی ہیں، جو رپورٹس سامنے آ رہی ہیں یا جو رپورٹس کی جا رہی ہیں، جو احتجاج کیا جا رہا ہے، اسلام آباد ہو، راولپنڈی ہو، پشاور ہو، تو وہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ درجن بھر، یہ اکارڈنگ ٹو رپورٹس ہیں کہ درجن بھر کارکنان وہاں پر موجود ہیں جو احتجاج کر رہے ہیں. کیا سمجھے کہ اس احتجاج کو عوامی سپورٹ حاصل نہیں ہے؟ دیکھیں نا، اگر درجن بھر لوگ احتجاج کر رہے ہیں تو مسئلہ کیا ہے؟ کہ ریاست اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ وہ درجن بھر لوگوں کو روک نہیں پا رہی؟ یہ تو بڑی عجیب سی منطق ہے جی. درجن لوگ تھے بھائی، درجن لوگوں کو روکنا کون سا مشکل کام ہے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ احتجاج تو ملک گیر ہو رہا ہے، کہیں زیادہ ہوں گے کہیں کم ہوں گے، لیکن دیکھیے جو احتجاج کا مومنٹم ہوتا ہے نا، وہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. مومنٹم تو انہوں نے بنایا ہوا ہے، اس وقت وہ احتجاجی تحریک چلا رہے ہیں. اب نذیر وغاری صاحب نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ میں ڈویژن ہے. بھائی اسٹیبلشمنٹ میں ڈویژن نہیں ہے، پورے پاکستان میں ڈویژن ہے. ہر انسٹیٹیوشن کے اندر ڈویژن ہے، جوڈیشری میں بھی ڈویژن ہے، بیوروکریسی میں بھی ڈویژن ہے، پولیٹیکل پارٹیز میں بھی ڈویژن ہے. آج آپ نے دیکھا نہیں، آج وہ جو مصطفیٰ نواز کھوکر کو ریزائن کرنا پڑ گیا سینٹ سے، صرف ایک پیپلز پارٹی سے ایک جملہ ان کا برداشت نہیں ہوا، اس لیے کہ ایک ڈویژن ساری جگہ پہ موجود ہے. اس پولرائزیشن کی وجہ سے ہمیں پاکستان کا یہ جو بحران ہے، ایک بڑا بحران نظر آ رہا ہے. ریزولوشن کی طرف نہیں جاتے ہوئے نظر آ رہا، بلکہ ٹکراؤ کی طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. اب بات یہ ہے کہ میں نے کل بھی کہا تھا، جہاں تک لوگوں کو تنگ کرنا ہے ایک ڈیمونسٹریشن کے کانٹیکس میں تو اس کا حامی نہیں ہوں. میں تو ہمیشہ سے اس بات کا حامی ہوں کہ ایک پیسفل ڈیمونسٹریشن ڈیموکریٹک پروسیس سے لیگل گراؤنڈ کے اندر ہونا چاہیے. وہ چاہے تحریک انصاف کرے چاہے کوئی اور کرے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہم جب تک کوئی احتجاج کے اندر نا وہ دکھاتے نہیں نا تناؤ ٹکراؤ، اور اس وقت تک ہمیں لگتا ہے کہ احتجاج بھی نہیں ہوا. اور یہ ہمارا میڈیا بھی بڑا شاندار ہے، یہ بھی ٹکراؤ کی کیفیت کو ایک خبر بناتا ہے. اگر کوئی پیسفل ڈیمونسٹریشن کرے تو کوئی سنتا بھی اس کو، اس سارے ڈیمونسٹریشن کو نہیں ہے. اس وجہ سے جو پی ٹی آئی کر رہی ہے اس کو بھی اپنے معاملے میں ریوزٹ کرنا چاہیے، لوگوں کی زندگیوں کو اجیرن نہیں کرنا چاہیے. میرے پاس انفارمیشن ہے، کل بہت سے لوگ جو اسلام آباد سے دوسرے ملک جا رہے تھے وہ فلائٹ کیچ نہیں کر سکے اپنی، اس لیے کہ آپ نے راستے سارے بند کیے ہوئے تھے. تو یہ کہ اور پھر اپنا میڈیکل گراؤنڈ بھی ہو سکتی ہے، کسی کو ارجنسی بھی ہو سکتی ہے. تو یہ جو لوگوں، ان کو بھی عمران خان صاحب کو چاہیے کہ وہ ایک کلیئر کٹ میسج اپنے پی ٹی آئی کے لوگوں کو دیں کہ جی آپ ڈیمانسٹریٹ کریں
آپ احتجاج کریں لیکن لوگوں کی زندگیوں کو جیلن نہ بنائیں, ٹھیک ہے نا, ایک بات تو یہ ہے. اور دوسری بات جو سب سے امپورٹنٹ ہے, جو بات ابھی رضا رومی نے بھی کی ہے, پرابلم یہ آ رہا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ہم مسلسل ڈیڈ لاک کا شکار ہیں, کیا وجہ ہے کہ ہم بات چیت کے ذریعے مسئلوں کو حل کرنے میں ناکام ہیں, چاہے اس میں پی ٹی آئی کو الزام دے دیں, چاہے اس میں آپ حکومت کو الزام دے دیں, چاہے آپ اس میں اسٹیبلشمنٹ کو الزام دے دیں, جس کو مرضی الزام دیں, بات یہ ہے کہ ریزولوشن نہیں نکل پا رہا. اچھا یہ کون سی ایسی گدڑ سنگھی ہے جس کا ریزولوشن نکالنا ہے, یعنی انتخابات 6 مہینے پہلے کرانے ہیں, 6 مہینے بعد کرانے ہیں. کون سا طوفان آ جائے گا کہ انتخابات 6 مہینے بعد ہو جائے, کون سا طوفان آ جائے گا اگر 6 مہینے پہلے ہو جائے. انا پرستی سے سب کو باہر نکلنا پڑے گا, کوئی مڈ وے راستہ نکالنا پڑے گا. آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ ہے, ڈی جی آئی ایس آئی بھی کہہ چکے ہیں, ڈی جی آئی ایس پی آر بھی کہہ چکے ہیں, جنرل باجوہ صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ وہ تو مزید اس پوسٹ پہ رہنا نہیں چاہتے. اب جس نے نیا آنا ہے, اب یہ ساری ایمبیگوٹی کریٹ ہوئی ہے نا, پرائم منسٹر چاہیں تو آج اس کی ایمبیگوٹی ختم کر دیں, صبح اناؤنسمنٹ کر دیں. اور آج خبر آئی ہے کہ جی وزارت اپنا جو حکومت ہے انہوں نے زبانی طور پر بھی اور تحریری طور پہ بھی کہا ہے کہ جناب سمری آ جائے تاکہ ہم اس کو کریں اور اس مسئلے کو ریزالو کریں. لیکن یہ جو پس پردہ ڈائیلاگ چل رہا ہے, جو بات چیت چل رہی ہے, وہ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ پا رہی, جس کی وجہ سے ہمارا پولیٹیکل کرائسس جو ہے وہ ڈے بائی ڈے بڑھ رہا ہے, جس سے اکنامک کرائسس بھی بڑھ رہا ہے. اور آپ نے بڑا اچھا سوال اٹھایا ہے جس کو اگلے راؤنڈ میں بھی جا کے بات کریں گے کہ حکومت خود کہاں پر ہے اس وقت. یہ ڈیفینیٹلی اس کے اوپر ہم نے پورا ایک سیگمنٹ رکھا ہوا ہے, تو اس سیگمنٹ میں ہم اس کے اوپر ڈیٹیل گفتگو کریں گے. وجاہ صاحب, اسلام آباد پولیس نے موٹر وے کلیئر کرانے کے لیے سیکریٹری داخلہ سے اجازت مانگی ہے, کیا سمجھتے ہیں سر, کیا نتیجہ نکل سکتا ہے اس میں؟ دیکھیے میں بڑے احترام سے, ہمارے استاد ہیں وزیر لغاری صاحب, باقی بھی دونوں دوست جو ہے وہ بہت قابل احترام ہیں, میں تھوڑا سا اختلاف کر رہا ہوں. جو اس وقت احتجاج ہو رہا ہے, جس پیٹرن پہ ہو رہا ہے, یہ ہم نے پوسٹ ضیاء بار بار دیکھا ہے. یہ تحریک نجات, یہ دھرنے اور یہ لانگ مارچ. اور مجھے یاد ہے کہ اگر میں غلطی نہیں کرتا تو 1996 میں بے نظیر کی گورنمنٹ کے خلاف جماعت اسلامی نے لانگ مارچ کیا تھا, جو 10 دن کے اندر ختم ہو گیا تھا, لیکن اس سے اگلے 10 دن میں حکومت جو ہے وہ گھر بھیج دی گئی تھی. سو دیئر فور ہم لوگ جو ہے وہ دودھ کے جلے ہیں, ہم چھاچھ کو بھی پھونک کے پیتے ہیں. ون, دوسری بات, یس میرے لیے بھی یہ بات جو ہے یہ حیران کن بھی ہے, لیکن کسی حد تک قابل فہم بھی ہے کہ جو ایک سادہ معاملہ. سلسلہ بڑی معذرت کے ساتھ یہیں سے شروع کریں گے, پہلے شامل کرتے ہیں پروگرام میں. موٹر وے کلیئر کرانے کے لیے راستوں کو کھولنے کے حوالے سے سیکریٹری داخلہ کے ساتھ ایک خط لکھا ہے کہ اس کو کلیئر کرایا جائے. اس کے اوپر ہم بات کر رہے تھے, لیکن وجاہ صاحب ایک نئی اپڈیٹ آئی ہے کہ عمران خان صاحب نے اسلام آباد کے علاوہ جو تمام باقی جگہیں ہیں وہاں پر احتجاج روکنے کا اعلان کر دیا ہے. تو اس پر بھی گفتگو کیجیے گا, ساتھ میں یہ اقدام کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, اس پر بھی بات کیجیے. جی میں عرض کر رہا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کا یہ جو اعلان ہے بظاہر تو یہ پازیٹیو معلوم ہوتا ہے کہ جی باقی شہروں میں جو ہے وہ لوگوں کی جو تکلیف ہے وہ دور ہو جائے, لیکن یہ ایک سیاسی زاویہ بھی رکھتا ہے, کیونکہ ان کا مقصد جو ہے وہ وفاقی حکومت کو پیرالائز کرنا ہے. تو وہ اسلام آباد میں ان کا احتجاج وہ تو اس طرح سے اس کے جو مقصد ہے وہ اس کا حل ہوتا ہے, تو ان کو باقی شہروں میں ویسے بھی اس طرح کا رسپانس نہیں ملا سوائے چند بڑے شہروں کے. تو میری رائے میں دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ اس وقت ہم دراصل جو ہے وہ جو پوسٹ ضیاء ہماری ہسٹری ہے پچھلے 34 برس کی, اس میں جو ہم نے ایک پراکسی سریلسٹک ایئری ماحول پیدا کیا ہے, جسے ہم ٹرانسپیرنٹ نہیں کہہ سکتے, جسے ہم ٹینجیبل نہیں کہہ سکتے, جسے ہم 3 ڈائمینشنل نہیں کہہ سکتے, ہم اس سے گزر رہے ہیں. پچھلا 1 برس ہو گیا ہے, یہ اکتوبر 2021 میں یہ قصہ شروع ہوا ہے. آخر کیا رکاوٹ ہے کہ پاکستان کی جو حکومت ہے نہ صرف یہ کہ وہ ایک معمول کی تعیناتی کا اعلان نہیں کر پا رہی, بلکہ اس پہ جو ہے وہ پورا ملک جو ہے وہ ایک رسی سے لٹکا ہے. ٹھیک ہے, یہ اس میں نہ ہماری سیاسی قوتیں جو ہے وہ فوکسڈ ہیں, نہ کسی کو اس بات کی پرواہ ہے کہ پاکستان کی معیشت کہاں جا رہی ہے, پاکستان کے عام لوگوں کی زندگیاں جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ مجروح ہو رہی ہیں. میری رائے میں دس از ٹائم کہ ہم جو ہے وہ اپنی سیاست کو, جسے ہم نے وہ لفظ استعمال کرنا شروع کیا یوفیمسٹیکلی, کہ گراؤنڈ ریالٹیز دستور سے باہر نہیں ہوتی. جو دستور سے باہر ہے, جو قانون سے باہر ہے, وہ گراؤنڈ ریالٹی نہیں ہے, وہ
ڈیویشن ہے، وہ انحراف ہے ضابطے سے، قاعدے سے، قانون سے. تو میری تو یہ رائے ہے کہ ایز اے نیشن پولیٹیکل فورسز بھی، ہمارے جو ریاستی ادارے ہیں ان کو بھی، وی نیڈ ٹو کم بیک ٹو دا ڈرافٹ بورڈ. الٹیمیٹ یہ کون سا طریقہ ہے ملک چلانے کا؟ میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک وضاح صاحب آپ نے تجویز دی، اچھی تجویز ہے، عمل کرنا نہ کرنا یہ تو ثوابدید ہمارے سیاستدانوں کی ہے. لیکن رومی صاحب کیا کہیں گے، عمران خان صاحب نے جو آج فیصلہ کیا ہے، جو اقدام اٹھایا گیا ان کی جانب سے، ملک کے حالات اس کی وجہ سے بہتر ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور نتائج مختلف ہو سکتے ہیں؟ جی کون سا اقدام اٹھایا ہے جس کا سر یہ جو اسلام آباد کے علاوہ باقی تمام جگہوں پر انہوں نے کہہ دیا کہ احتجاج کو بند کر دیا جائے؟ ہاں یہ بالکل میرے تو خیال سے دیکھیے بات جو یہ احتجاج ہو رہا ہے ٹائر جلا کر اور روڈ بلاکس اور دیگر اس طرح کی جو چیزیں، یہ تو بالکل غلط ہے یہ معاملہ، اور اس کو قطعاً نہیں کرنا چاہیے. سر کارکنان رک بھی جائیں گے عمران خان صاحب کے اس اعلان کے بعد، یا وہ پھر ان کی جانب سے اسی طرح احتجاج کیا جائے گا، اس کو جاری رکھا جائے گا؟ نہیں میرے خیال سے بالکل رک جائیں گے. دیکھیے پی ٹی آئی جو ہے وہ عمران خان کے کہی ہوئی بات پہ ہی چلتی ہے. اٹس اے ون مین شو، ایک کلٹ پارٹی ہے، تو جو عمران خان صاحب کہیں گے وہی ہوگا. لیکن بات یہ ہے، جو اصل بات یہ ہے کہ یہ سارا کچھ ہو کیوں رہا ہے. جو بھی وجاہت صاحب بات کر رہے تھے وہ قابل غور بات ہے کہ کیا مسئلہ ہے کہ ایک روٹین کی جو اپوائنٹمنٹ ہے جو دنیا کے اور باقی ممالک میں ہر وقت ہوتی ہے، اس ایک تقرری نے پورے ملک کو جو ہے وہ ایک ٹینشن میں، مصیبت میں ڈال رکھا ہے. عمران خان صاحب اپنی طرف سے نکلے ہوئے ہیں، وہ حکومت اپنی کچھ حکمت عملی بنا رہی ہیں. لغاری صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ کوئی ایک نہیں کئی گروپس ہیں. تو یہ تو اس ملک کے ساتھ مذاق کر رہی ہیں ہماری اشرافیہ اور جو حکمران طبقے ہیں. اور ان حکمران طبقوں میں یقیناً سر فہرست جو ہے وہ حکومت وقت اور اسٹیبلشمنٹ چونکہ اس حکومت کا حصہ ہے، وہ ان کی ذمہ داری ہے کہ انہوں نے اس قدر بے یقینی کو کیوں فروغ دیا ہوا ہے اور کیوں دے رہے ہیں. یہ معاملہ ختم کریں اور اس کو آگے بڑھائیں، یہ ملک چلنے دیں. مطلب کیا آپ نومبر کے اینڈ تک ہم ویٹ کرتے رہیں گے، مارچز ہوتے رہیں گے؟ یہ فیصلہ بھی کیوں نہیں ہو سکتا؟ 48 گھنٹے میں اناؤنسمنٹ کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیوں پاکستان کی عوام کو، اس کی معیشت کو، اس بے یقینی اور اس پاور سٹرگل جو اندر اشرافیہ کے اندر جاری ہے، اس کی بھینٹ چڑھایا جا رہا ہے؟ یہ سوالات پوچھنے آج ضروری ہیں. جی ایک میں اس میں اجازت دیں تو انٹرونشن کرنا چاہوں گا. رضا رومی، اور ہمیں یہ بھی سوال کرنا چاہیے کہ وائی دس اپوائنٹمنٹ از سو امپورٹنٹ. دنیا کے باقی ملکوں میں اس پہ سوال کیوں نہیں اٹھتا، اور ہمارے ملک میں ہر 3 سال کے بعد جو ہے اکتوبر نومبر کے مہینے میں ایک جو ہے وہ کنٹروورسی جو ہے وہ کھڑی ہو جاتی ہے اور ملک جو ہے وہ معلق ہو جاتا ہے. ہمیں یہ بھی سوال کرنا چاہیے. خیر یہ وزیراعظم کی ثوابدید ہے، یہ وزیراعظم کے حکم پر ہی ہونا ہے سب کچھ، لیکن عمران خان صاحب کو اس کے اوپر تھوڑا سا غور و فکر کرنا چاہیے کہ جس طرح سے ملک کو جام کیا ہوا ہے. اور نذیر لغاری صاحب، ایف آئی آر کا معاملہ ہے، کل رات تو سر ایف آئی آر بھی درج کی جا چکی ہے، اس کے باوجود تحریک انصاف اس کو مسترد کر رہی ہے. تو کیا سمجھتے ہیں اس کے بعد حالات کیا بن رہے ہیں؟ باقی یہ بات کسی کو بھی سمجھ میں نہیں آتی ہے. پنجاب میں کس کی حکومت ہے؟ پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے. پنجاب میں کون وزیر اعلیٰ ہیں؟ پنجاب میں وزیر اعلیٰ جو ہے پی ٹی آئی لائی ہے. پنجاب میں جو اپائنٹمنٹس وہ جو ہے تبادلے جو بھی ہو رہے ہیں وہ سب پی ٹی آئی کی مرضی سے، پی ٹی آئی کے حکم کے مطابق ہو رہے ہیں. ایک آئی جی چھوڑ کے چلے گئے، چونکہ شاہ محمود قریشی نے ان کے اوپر بہت ہی سخت قسم کی باتیں کی تھی، تو اس وجہ سے انہوں نے چھوڑ دیا، یا انہوں نے کہا کہ میں کام جاری نہیں رکھ سکتا، کسی اور کو لگا دیں آپ. لیکن سوال یہ ہے کہ ایک ایسا واقعہ جو سب کے سامنے ہوا، ایک آدمی آیا ہے اور غلط آیا ہے، اس آدمی کو نہیں لایا جانا چاہیے تھا، جو بھی لایا غلط لایا، ایک نہیں کئی بار لایا. اچھا وہ آدمی آ گیا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں اون کر رہا ہوں، میں نے کیا ہے. اچھا اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں 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 بھی ہیں. ان سے پوچھا جاتا ہے کوئی آپ ایک وہ شہادت دے دیں، کوئی گواہی دے دیں، کوئی ایویڈنس دے دیں تو ہم وہ کر لیں. لیکن وہ ایویڈنس بھی ان کے پاس نہیں ہے. لیکن وہ اصرار یہ ہے کہ ہم تب درج کریں گے. اس سے یہ ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ ان کی سبکی ہوئی ہے کہ جناب آپ حکومت میں ہوتے ہوئے بھی نہیں کر سکے ہیں. اچھا پھر آپ چاہتے ہی ہیں کہ ہمیں پورے ملک کا اقتدار دیا جائے. ایک سب سے بڑے صوبے کا اقتدار ہوتے ہوئے بھی
جو آپ چاہتے ہیں وہ نہیں ہو سکتا ہے تو پھر بڑا پورے ملک کا اقتدار دوبارہ حاصل کر کے آپ کیا مقاصد حاصل کریں گے؟ ایک تو بات یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ پروسیس کو آگے چلنا چاہیے. یہ جو وجاہت صاحب نے کہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے, اور رضا رومی صاحب بھی کہہ رہے ہیں بھئی آپ کو یہ ملک چلانا ہے, جو آپ نے آج کرنا ہے اب اس کے بالکل ٹھیک 20 دن کے بعد آپ نے کرنا ہے. اگر آج آپ کر دیتے ہیں کہ 20 تاریخ کو فلاں جو ہے وہ ہوں گے آرمی چیف, تو آپ جو ہے اس میں کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں پیدا ہوگا, نہ وہ جا کر اقتدار ابھی حاصل وہ منصب ابھی حاصل کر لیں گے, نہ ایسا ہوگا. اس طرح کا ہم نے دیکھا ہے ماضی میں بھی, جنرل آصف نواز کا اپائنٹمنٹ کئی مہینے پہلے ہو گیا تھا اور اعلان بھی ہو گیا تھا, اور اسلم بیگ صاحب کو ایک پروسیس میں اپنا جانا پڑا اور ان کی جگہ پر وہ آ گئے تھے. تو ایسا نہیں ہے کہ ہر اپائنٹمنٹ میں ایسا ہوتا ہے, لیکن ظاہر ہے اندرون خانہ آپ کو بہت چیزیں کھل گئی ہیں. سر آپ کے خیال میں ابھی یہ جو رویہ اختیار کیا جا رہا ہے, جس طرح سے آپ لوگوں نے اس کے اوپر سوالات اٹھائے ہیں, تو آپ کے خیال میں گورنمنٹ کی کیا حکمت عملی ہو سکتی ہے اس کے پیچھے؟ نہیں, حکومت کی حکمت عملی تو کنفیوژن کا شکار ہے نا. حکومت کو اس بات واضح طور پر نہیں کر سکتی ہے, نہ وہ کر رہی ہے. حکومت گو مگو کی کیفیت میں جو ہے وہ اس کیفیت میں مبتلا ہے. حکومت کو کلیئر پوزیشن لینے کی بات ہی نہیں کر رہی ہے. حکومت کو ایک پوزیشن لینی ہے. اچھا, بہت بڑی چیز ہوتی ہے نا, آپ سے چیزیں نہیں سنبھالی جا رہی ہیں تو آپ کہیں کہ جناب ہم ان چیزوں کو نہیں سنبھال پا رہے ہیں, تو آپ ایک طرف ہو جائیں. اور اگر پاپولرٹی کا معیار یہ ہے کہ آپ اپوزیشن میں چلے جائیں تو چلے جائیں آپ اپوزیشن میں, اور جن کو اقتدار میں آنا ہے آ جائیں. تو یہ کیا مسئلہ ہے کہ آپ نے کہ جناب ایک ایسی گرم چولہے کو گلے میں ڈالا ہوا ہے آپ نے, جس سے اپنی راہ فرار ہے آپ کے لیے, نہ لوگوں کے لیے کوئی راستہ کھل رہا ہے. اب تو یہ ایسا تو نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کے دور میں کوئی دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی تھیں, اس سے زیادہ حالات خراب تھے. مہنگائی کا یہی عالم کا جواب ہے, لوگ بھگت رہے ہیں اس چیزوں کو. وہ آزاد و شمار میں بھی گورکھ دھندا ہوتا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے مسائل پہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس حکومت نے آ کر حل کر دیے, یا اس حکومت نے جو ہمارے لیے کوئی بڑی سہولتیں پیدا کر دی تھی. وہ بھی ایک بربادی کا دور تھا, یہ بھی اسی طرح چل رہا ہے. اب معیشت تباہی کے دہانے پر کھڑی ہوئی ہے. ہم لوگ جو ہے اپنے اس کو بچانے کے چکر میں ہے کہ ہماری جو عزت رہ جائے, ہماری ماسٹر میں سے رہ جائے. اور انہوں نے گراؤنڈ بنایا ہے, اور گراؤنڈ میں وہ چونکہ کبھی بھی اس طرح سے کوئی اس پوزیشن میں نہیں رہا ہے, ہمیشہ ایک پیج پر رہی ہے اسٹیبلشمنٹ. جب بھی اپائنٹمنٹ ہوتا ہے, کوئی چیز ہوتی ہے, تو اپنے ایشوز کو اپنے طور پر رکھتی ہے, اور اس میں اس طرح مسئلہ نہیں ہوتا ہے. پولیٹیکل پارٹیز کبھی انٹرسٹمنٹ لے کر آتی جی ہماری مرضی کا فلاں آرمی چیز لگاؤ, اور نہیں لگاؤ گے تو وہ غدار ہوگا. اس طرح کی باتیں ہوتی رہی ہیں. کیا محب وطن لگانا چاہتے ہیں؟ محب وطن کا کرائٹیریا کیا ہے ان کا؟ وہ تو کہتے ہیں میں 3 نام دینے کو تیار ہوں. تو میرے خیال میں حکومت کم از کم نام تو لے لینا چاہیے, جو ان سے پوچھتے پتہ تو چلتا کہ وہ کون سے 3 نام ہیں جن کے لیے عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک لیا جائے, تو لوگوں کے سامنے بھی آ جائے. تو اس طرح کی چیزیں ہماری اپنی حیثیت کو خراب کر رہی ہیں. صحیح, مطلب ہر ایک کے اپنے انٹرسٹ جڑے ہوئے ہیں. خیر کس دستوری سب کی وجہ صاحب اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں, اور بھی سے جن کے اوپر گفتگو کرنی ہے. بریک کا کہہ رہے, پہلے ایک بریک شامل کرتے ہیں. اچھا جی, گفتگو کا سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں. سلمان صاحب, آئی جی صاحب نے سپریم کورٹ کا حکم مانا ہے. ایف آئی آر کے حوالے سے ہم لوگ بات کر رہے ہیں. ایف آئی آر درج ہو گئی ہے, انہوں نے حکم مان کے ایف آئی آر درج کر لی ہے. اس میں جو جس کے اوپر الزام لگایا جا رہا تھا اس کا نام بھی درج کر دیا گیا ہے, جس کا نام نوید احمد ہے. لیکن اس کے باوجود آئی جی آفس کے باہر احتجاج کیا گیا تحریک انصاف کے کارکنان کی جانب سے. اگر ایف آئی آر پر ان کو اعتراض ہے تو کورٹ جائیں, اس طرح سے کسی کے آفس کا گھیراؤ کر کے وہاں پر احتجاج کیوں کریں؟ پہلے ایک چھوٹی سی وضاحت میں کر دوں. نذیر لغاری صاحب نے کہا کہ حکومت کنفیوژن کا شکار ہے. اب سوال یہ ہے کہ حکومت کنفیوژن کا شکار ہے یا بے اختیار ہے, یا ہے ہی نہیں. شہباز شریف صاحب کے پاس کیا اختیار ہے جس اپائنٹمنٹ کا آپ توقع کر رہے ہیں کہ شہباز شریف اناؤنس کر دیں؟ سوال یہ کہ کیا ان کے پاس وہ اختیار ہے؟ کانسٹیٹیوشن چھوڑیں, پولیٹیکلی بتائیے کہ کیا وہ کتنے پاورفل ہیں. ایک بات تو یہ ہے. جہاں تک ہے نا جی یہ ان کی ایف آئی آر کا تعلق, یہ ماشاءاللہ شاندار قسم کی ایف آئی آر ہے جو پولیس کے ریکارڈ میں جو ہے نا آرکائیو ڈپارٹمنٹ کے اندر جانی چاہیے. یعنی مدعی کچھ اور کہہ رہا ہے, پولیس کوئی اور ایف آئی آر درج کرنا چاہتی ہے. سلمان صاحب, مدعی اگر ایویڈنس دے, نہیں ایویڈنس دیکھیں, میری بات سنیں, غلط بات نہ کریں. بات سمپل یہ ہوتی ہے, کوئی ایویڈنس نہیں ہوتا. مدعی کا یہ رائٹ ہے, وہ جس کے اوپر الزام لگا رہا ہے اس کے اوپر ایف آئی آر کٹے گی.
انویسٹیگیشن ہوگی, اگر پولیس سمجھتی ہے کہ یہ شامل نہیں ہے تو وہ اس کا نام خارج کر سکتی ہے. اچھا یہاں پر ایک اسی کے اوپر میرے مائنڈ میں ایک نکتہ ہے, میں اس کے اوپر چاہتی ہوں ذرا اس کو بھی کلیئر کر دیجئے. آپ نے دیکھا عمران خان صاحب نے انٹرویو دیا انٹرنیشنلی, تو وہاں پر ایک چینل تھا اس کو دیا, وہاں پر بھی یہ بات کی گئی ہے کہ آپ کے خیال میں جن کے نام آپ لے رہے ہیں بار بار, ان کے خلاف اگر کوئی ایویڈنس ہے یا کوئی دھمکی امیز کال موصول ہوئی ہے یا کسی نے بھی ان کا نام لیا یا کچھ بھی ہے, اس کے حوالے سے کوئی ایویڈنس اگر آپ کی بات مان لوں, ایف آئی آر جو ہے وہ صرف پہلے ایویڈنس کے ساتھ کٹے گی تو پھر تو پاکستان کا معاملہ ہی ختم کر دیں, ساری پورا ایف آئی آر کا ختم ہی کر دیں. دیکھیے جو بات صحیح ہے اس کو صحیح کہیں. اب اس میں کس نے پریشر ڈالا ہے؟ پرویز الہی صاحب نے پریشر ڈالا ہے, اسلام آباد سے پریشر آیا ہے حکومت کی طرف سے, کس نے ان پہ پریشر ڈالا, یہ ایک الگ بحث ہے. اچھا اب سوال یہ ہے, آپ نے اس ملزم کی بنیاد پہ, نوید صاحب کی بنیاد پہ تو مان لی بات, اس کا انٹرویو میں نے کہا ہے کہ ذرا 10 دفعہ دکھائیں لوگوں کو, جتنی ایمبیگوٹی اس انٹرویو کے اندر ہے اس کو تو آپ نے سچ مان لیا, ٹھیک ہے, اور آپ نے پہلے سے طے کر دیا کہ یہ مذہبی بنیاد کے اوپر ہوا ہے, انتہا پسندی کی بنیاد پہ ہوا ہے. دیکھیے جو سائل ہے, جس کے اوپر جو مدعی ہے, اس کی تو بات سن لیں, اس کا تو نام آپ ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے. طریقہ کار ہوتا ہے نا, اب عدالت سے رجوع کر لینا, عدالت سے رجوع کر لیا نا, اب سپریم کورٹ میں گئے, نہیں اب سنیں, سپریم کورٹ میں گئے ہیں, سپریم کورٹ نے کہا کہ جناب 24 گھنٹے کے اندر ایف آئی آر کٹے. اب وہ ایف آئی آر کٹ کے سپریم کورٹ میں جمع ہو گئی ہے, اب سپریم کورٹ اس کی وضاحت کر دے گا. احتجاج تو دیکھیے یہ تو رائٹ ہے نا ہمارا, ہم روزانہ کی بنیادوں پہ تھانوں کے باہر احتجاج نہیں دیکھتے کہ ایف آئی آر غلط کاٹی ہے اس لیے ہم احتجاج کر رہے ہیں. لغاری صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, لغاری صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. میں عرض کرنا چاہتا ہوں, سلمان رابط صاحب نے کہا ہے کہ کیا پرائم منسٹر کا اختیار ہے, میں کہتا ہوں ہاں پرائم منسٹر کا اختیار ہے. وہ کانسٹیٹیوشن اختیار ہے, پولیٹیکلی کہاں ہے یہ میں پوچھ رہا ہوں. میں عرض کر رہا ہوں, میں پولیٹیکل کہہ رہا ہوں, میں سیاسی طور پر کہہ رہا ہوں, میں آئینی طور پر کہہ رہا ہوں, میں قانونی طور پر کہہ رہا ہوں, اخلاقی طور پر کہہ رہا ہوں, ہر لحاظ سے پرائم منسٹر کا اختیار ہے. اور پرائم منسٹر کر سکتا ہے, وہ آج کر سکتا ہے, وہ کل کر سکتا ہے, اسے کرنا چاہیے. یہ کیا بات ہوئی, اس کا اختیار ہے, وہ کر سکے گا, نہیں کر سکے گا, دباؤ میں ہوگا, دباؤ میں نہیں ہوگا, یہ کون سی بات ہوئی؟ آئین ہے, اس ملک کے اندر ایک آئین ہے اور آئین اختیار کر اس کو. یہ جو لوگ کہتے ہیں بھاگ کے کھڑے کو چیک کرو, آپ کو دکھا دے گا کہ نہیں کر سکتے, کون سا بھاگ کے آنے والا ہے, کوئی نہیں ہو, یہ کہے گا وہ اب ہو گیا, اس نے کہا کہ سمری سے کروں گا, وہ سمری کو لڑک ہوئے ہے اور سمری آنے نہیں چاہتا, اور وہ لوگ ہم کہتے ہیں اسٹیٹ کو, ریاست کو, ریاست کے اداروں کو, حکومت کو, حکومت کو اپنا تمام سختی کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے. نہیں کون سا طریقہ ہے, حکومت کا ریاکشن حکومت ایسے کر سکتے, جب آئین موجود ہم نہ کر سکتے, اب آئین کو دوسرے کرے کوئی آ کر حکومت کا نتیجہ دے, یہ کون سا طریقہ ہے؟ ہم کہیں کہ اس کے بعد اختیار نہیں. بات نذیر لغاری صاحب, بات یہ ہے کہ یہ 13 جماعتی اتحاد ہے, بڑے بڑے مدبر قسم کے سیاستدان اس وقت حکومت میں, ان کو بیٹھ کے کہیں فیصلہ کر لیں, ان کو کس نے روکا فیصلہ کرنے سے؟ ہم مدبر دیکھتے رہے ہیں, کرنا چاہیے, میں یہ کہہ رہا ہوں کرنا چاہیے, آج اختیار ہے اس کو کرنا چاہیے. تو کریں, ہم نے تو کسی نے نہیں روکا ہوا نا, ان کا ہاتھ تو نہیں پکڑا ہوا ہم نے, فیصلہ کر لیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں سماج گھر کر سکتا ہے, اس میں لوگ کر سکے گا, تم کر سکتا ہے کیا؟ ہاں کر سکتا ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ آئینی طور پر اختیار ہے, اور جب مطالبہ کر رہا ہے کہ میرے آئینی شخص میں اس کے بعد کون اختیار ہے, کوئی بھرنا اختیار ہے, کوئی اخلاقی اختیار ہے, تو کس بنیاد پر کہہ رہا ہے کہ میری پوزیشن ہوگا, تو کس کا جیسے آپ نے کرو, ورنہ کو ہر طرح نہیں بولتا. آئینی طور پر پرائم منسٹر کا اختیار ہے. میں سب قابل احترام شرکاء کو ایک جملہ ریمائنڈ کروا رہا ہوں, یہ نہیں بتا رکھا ہے کس نے کہا تھا, یہ بتا دیتا ہوں کہ یہ 12 اکتوبر 99 کی شام کہا گیا تھا کہ اب ہم بتا دیں گے کہ آئین کیا ہے اور قانون کیا ہے. میں یہی تو آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ ہسٹری ہے اس ملک کی. بالکل ٹھیک ہے, جس طرف یہ گفتگو کسی اور ہی طرف نکل گئی ہے, کانسٹیٹیوشنل بات نہیں کر رہے, صاحب یہ گفتگو کسی اور طرف نکل گئی ہے, بات ہم لوگ کچھ اور کر رہے ہیں. ایف آئی آر کی بات ہو رہی ہے, ایف آئی آر میں حضور جو مدعی ہے اس کو یہ حق ہے اور اس سے ایویڈنس مانگنے کا اختیار نہیں تھا. جو خاتون انٹرویو کر رہی تھی وہ صحافی تھی, ان کا اور معاملہ ہے. جب احمد رضا قصوری نے ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف ایف آئی آر کٹوائی تھی تو ایویڈنس نہیں دیا تھا. چلے سر, آپ نے طریقہ کار بتا دیا ہے, طریقہ کار آپ نے بتا دیا ہے, لیکن یہ جو گورنر ہاؤس میں کس طرح سے انہوں نے گھسنے کی آپ نے دیکھا, کارکنان نے کوشش کی, وہاں پر دروازے کو توڑا, سی سی ٹی وی کیمراز تھے ان کو توڑا گیا, پھر اس کے بعد آئی جی صاحب کے آفس کے باہر گھیراؤ کیا. رضا رومی صاحب, آپ کے خیال میں صوبائی حکومت جو ہے وہ تحفظ دینے میں ناکام رہی تھی یا پھر ایکشن لینے میں؟ ایکشن لینے میں ناکام رہی ہے نا, تحفظ کیا دینا. دیکھیے صوبائی حکومت خود عمران خان صاحب کی حکومت ہے, مسئلہ یہ ہے کہ وہ خود ہی احتجاج بھی کر رہے ہیں, خود ہی وہ لا اینڈ آرڈر کے ذمہ دار بھی ہیں. ابھی دیکھیے نا کہ ساری بات ہو رہی ہے
وزیر آباد والی فائرنگ کے جو انسیڈنٹ ہے اس کے Exactly. اوپر سارا پھڈا جو ہوا وہ یہ ہوا کہ جی ایک فوجی افسر کا سینئر افسر کا نام ایف آئی آر میں ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. اس کے اوپر کتنے دن لگائے اور بالآخر وہ نہیں ہوا. ابھی یہی اسی پہ بحث ہو رہی تھی. اور ٹھیک ہے اس کی بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو اگر عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں تو وہ اس کی تفتیش ہونی چاہیے, لیکن اس سے پہلے یہ تو دیکھنا چاہیے نا کہ وزیر آباد کس صوبے کا حصہ ہے, کس ضلع کا حصہ ہے, وہاں کی پولیس جو ہے رضا وہ رومی کس صوبے صاحب کی یہ پولیس بڑا ہے. براڈ ٹاپک ہے, اس کے اوپر بہت ہی بات ہے, لیکن انفارچونیٹلی ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. میں آپ سے معذرت چاہتی ہوں کہ میں نے قطع کلامی کی ہے. ناظرین آج کے دن سے مجھے اجازت دیجیے, اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.